सामईन इकराम, आप सुन रही हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू दास्तान जिसका नाम है पादाश जुर्म। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। चौधरी मनसिब अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। उसके नौजवान बेटे नियाज अली को किसी ने सोते में कत्ल कर दिया था। मैं सुबह के 7 बजे मौका वारदात पर पहुंचा और ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद हवालदार ने मुझे बताया कि वो वारदात की इत्तला मिलते ही मौका वारदात पर पहुंच गया था और उसने किसी चीज़ को इधर उधर नहीं किया। मकतूल अपने बिस्तर पर खून में लथपथ हो रहा था। बिस्तर बरामदे में बिछा था। मार्च का महीना होने के बायस मौसम ज्यादा गर्म नहीं था। बरामदे के सामने सरकंडों की भारी चिकें पड़ी हुई थी। बरामदे में एक दूसरी चारपाई भी मौजूद थी और उस पर बिस्तर भी बिछा हुआ था। पाइंती की तरफ एक खेस तय किया हुआ रखा था और चादर पर शिकने नहीं थी, जिससे अंदाजा होता था कि इस पर कोई नहीं सोया। मकतूल के जिस्म पर तेज धार आले के 1 दर्जन निशानात थे। गोया कातिल ने कत्ल के पुख्ता इरादे से वार किए थे। इतने ज्यादा वार कई बातों की निशानदही करते थे। अव्वल ये कि कत्ल के पीछे सख्त नफरत कार फरमा थी। दोम, मकतूल ने कातिल को पहचान लिया था और कातिल घबराहट में वार पर वार करता चला गया। यानी मकतूल का बच जाना कातिल के हक में मौत का पैगाम साबित हो सकता था। सौम ये कि कातिल बुज़दिल और कमज़ोर था। चंद वार करने के बाद उसे अपने दुश्मन की मौत का यकीन नहीं आया था। खून के धब्बे चारपाई के नीचे भी नजर आ रहे थे। दो बातें खास तौर पर काबिल तवज्जो थी। घर के दीगर अफराद करीबी कमरों में सोए हुए थे। उन्होंने मकतूल की चीखें क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात यह थी कि मकतूल खासा सेहतमंद शख्स था। उसने मुज़ाहमत क्यों नहीं की? और अगर मुज़ाहमत करता तो उसकी लाश कम से कम चारपाई पर पड़ी हुई ना पाई जाती। हमलावर गालिबन दो थे। एक ने मकतूल को दबाए रखा और दूसरा वार करता रहा। यह भी हो सकता था कि कातिल ने पहला वार दिल पर किया हो और वही कारी साबित हुआ हो। ताहम सबसे पहले ये अंदाजा लगाना ही था कि कातिल बाहर से आया था या घर का आदमी था। मैंने लाश पर चादर डाल दी और मकतूल के बाप चौधरी मनसब अली से पूछा, कत्ल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला था? मेरी बीवी साबरा बीबी को, उसने जवाब दिया। सबसे पहले वो ही उठती है। लाश देखकर उसने चीखें मारी तो सारे घर की आंख खुल गई। मैंने उसी वक्त 2 आदमी थाने दौड़ाए और लाश को चादर से ढक दिया। चौधरी की उम्र 65 साल के लगभग थी। वो ऊंचे कद काठ का सेहतमंद आदमी था, लेकिन इस वक्त उसके कंधे झुके हुए थे और जवान बेटे की मौत के बायस निढाल हो रहा था। जो आदमी उसने थाने दौड़ाए थे उनमें एक उसका छोटा बेटा सफदर अली और दूसरा एक मजारा था जिसका नाम गामू था। दोनों तकरीबन 6 बजे थाने पहुंचे थे। मैंने चौधरी से पूछा, आपने बाहर के दरवाजे चेक किए थे? इस सवाल का जवाब उसके बेटे सफ्तर अली ने दिया। सेहन के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। सफ्तर अली 30-32 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि कातिल बाहर से आया था। मलिक साहब, कातिल बाहर ही से आया करते हैं, चौधरी ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और गम भी। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, मैंने कहा। आपको किस पर शक है? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं किस पर शक जाहिर करूं? मुझे तो ये किसी चोर की कार्रवाई लगती है, सफ्तर अली ने कहा। आप किसी खोजी को बुलाकर खुरा तो निकलवाएं। मैंने पूछा, आप में से किसी ने शोर की आवाज नहीं सुनी? चौधरी ने कहा, हमें बिल्कुल कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हालांकि मैं बड़ी कच्ची नींद सोता हूँ। इस चारपाई पर कौन सोता है? मैंने मकतूल के साथ वाली चारपाई की तरफ इशारा किया। मेरा ये सवाल सुनकर चौधरी चौंका। वाज़ेह तौर पर उसके हवास पूरी तरह ठिकाने पर नहीं थे। वो अपनी बीवी की तरफ देखता हुआ बोला, यहाँ तो नियाज अली की वोटी जरीना सोती है। ओए, वो खैरियत से तो है ना? जरीना का तो हमें ख्याल ही नहीं आया। साबरा बीबी ने तेवरी चढ़ाई। उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। सफदर पुत्र, उस औंतरी का पता तो कर। सफदर के चेहरे पर भी अचानक गुस्सा नजर आने लगा था। ये तो अंदर का ही मामला लगता है। ये कैसे हो सकता है कि साथ वाली चारपाई पर सोने वाले बंदे को कुछ पता ही ना चले? मैं भरजाई से खुद पता करता हूँ। जवान, ठहर जा जरा, मैंने उसे रोका। थानेदार बनने की कोशिश ना करो, वरना मामला खराब हो जाएगा। मुझे बात समझ लेने दो।
क्या जरीना इस चारपाई पर सोई हुई थी? हाँ जी, रोज ही इधर सोती है, साबरा बीबी ने जवाब दिया। सदमे की वजह से मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया और उसने भी कुछ नहीं बताया। मैं साबरा बीबी को बैठक में ले गया और कहा, जरा तसल्ली से सारी बात बताएं। जब आपने बेटे की लाश देखी तो क्या उस वक्त बहू अपने बिस्तर पर मौजूद थी? साबरा बीबी ने कदरे सोचने के बाद जवाब दिया, मैं मर जाऊं, उसका बिस्तर तो खाली था। अगर वो पहले उठ गई थी तो उसने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? क्या आपकी बहू का अपने शोहर से कोई झगड़ा हुआ था? हाँ जी, कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। मैंने पूछा, झगड़े की वजह क्या थी? वजह क्या होनी थी जी, छोटे लोगों को मुंह लगाकर गलती की। उसने जवाब दिया, ज्यादा गलती मेरे खाविंद की है। मैंने इसको मना भी किया था कि वट्टे सट्टे की शादी ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसने तफसील बताते हुए कहा कि उसके बड़े बेटे यानी नियाज अली की शादी में बाज वजूह की बिना पर देर हो गई थी और ज्यादा उम्र होने की वजह से मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा था। लिहाजा इन्होंने अपने से एक कम हैसियत वाले खानदान में वट्टे सट्टे की शादी कर दी। उस कम हैसियत खानदान के सरबराह का नाम सूफी उबैदुल्ला था। ये शख्स बकौल साबरा बीबी के बहुत छोटा जमींदार था। मनसब अली ने अपनी बेटी को सूफी के बेटे रफीक से ब्याह दिया और उसकी बेटी जरीना को अपनी बहू बना लिया। फीके ने मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना रखी है, साबरा बीबी बात जारी रखते हुए बोली। एक तो उनके घर में तंगी है, दूसरे इशरत की सास बहुत फजूल औरत है, हर वक्त बेटे के कान भरती रहती है और बेटा भी माँ का ऐसा लाडला है कि बीवी को कुछ समझता ही नहीं। जरा जरा सी बात पर बीवी को डांटना शुरू कर देता है। उसकी ये बात काबिल यकीन नहीं लगती थी। एक तो वो लोग ऊंची हैसियत के मालिक थे और दूसरे रफ़ीक की बहन उनके घर में थी। वो उसे यानी जरीना को ज्यादा तंग कर सकते थे। मैंने पूछा कि आप लोग रफ़ीक की बहन जरीना से क्या सलूक करते हैं? क्या अपनी बेटी पर होने वाली ज्यादती का बदला नहीं लेते? हम तो आला ज़ात के खानदानी लोग हैं, उसने फखरिया अंदाज में कहा। मेरा बेटा जरीना को फूलों की तरह रखता था, लेकिन वो जरा जरा सी बात पर उससे लड़ना शुरू कर देती थी। 2 रोज पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था। जरीना मैके जाने की जिद कर रही थी, लेकिन न्याज उसे इजाजत नहीं दे रहा था। घर में 100 मजबूरियां होती हैं, इंसान शादी इसलिए तो नहीं करता कि बीवी हर वक्त मैके में बैठी रहे। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि न्याज अली को जरीना ने कत्ल किया है? ये पता करना तो आपका काम है। ऐसी औरतों का क्या भरोसा हो सकता है कि इसने अपने किसी यार से इसे कत्ल करवा दिया हो। उस औरत ने बिला तामुल अपनी बहू पर इल्जाम लगा दिया था। फिर मैंने पूछा, आप उसके कितने यारों को जानती हैं? ये मालूम करना भी आपका काम है। आप वो बात बताएं जो आपको मालूम हो। अगर आपको बहू जरीना पर शक है तो उस शक की कोई वजह बताएं। शक हमने जाहिर कर दिया है, वजह आप मालूम करें। 2-4 दिन उसे थाने में रखें, सब कुछ उगल देगी। मैंने जरूरी बातें नोट करके उसे बाहर भेज दिया। चौधरी को अंदर बुलाकर कहा, चौधरी साहब, आपने कहा है कि कातिल बाहर ही से आया करते हैं, मगर आपकी बीवी का ख्याल है कि कातिल अंदर का कोई आदमी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मलिक साहब, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उसने कहा। समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं अभी जरीना से बात कर रहा था, मगर वो कोई जवाब ही नहीं देती, बस रोए चली जा रही है। मेरी बेटी को भी उसी पर शक है। मैंने अपनी बीवी से कहा है कि वो जरीना से उगलवाने की कोशिश करे। मैंने उठते हुए कहा, यह काम आपके बस का नहीं, तफ्तीश करना हमारा काम है। अपनी बहू को यहाँ बुलाएं। उसने बरामदे में जाकर अपनी बीवी को आवाज दी और कहा कि जरीना को बैठक में भेज दे। चंद साथ के बाद साबरा बीबी जरीना को लिए हुए बैठक में दाखिल हुई। उसने जरीना का बाजू पकड़ रखा था और यूं मालूम होता था कि जरीना की मर्जी के खिलाफ उसे खींच कर ला रही है। दूसरी तरफ से एक नौजवान लड़की ने जरीना को पकड़ रखा था। वो भारी जिस्म और मोटे नकूश वाली एक बदमिजाज सी लड़की मालूम होती थी। उसकी तंग पेशानी थी और तेवरी चढ़ी हुई थी। उसके मुकाबले में जरीना एक हसीन और दुबली पतली लड़की थी। उसकी रंगत सुर्ख सफेद और उम्र 18-19 साल के लगभग थी। उसके घने स्याह बाल खुले हुए थे और चेहरे के दोनों जानिब लटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रवां थे और वो गम से निढाल हो रही थी। थानेदार साहब, इसके रोने धोने पर ना जाएं। साबरा बीबी ने कहा, यह मकर कर रही है, इसको जरा दबका शबका लगाएं, 1 मिनट में सब कुछ उगल देगी। बीबी, आप मुझे तरीका ना समझाएं, मुझे सारे तरीके आते हैं। मुझे अपने तरीके से काम करने दें और इसको छोड़ दें, ये कहीं नहीं जा सकती। दोनों औरतों ने लड़की को छोड़ दिया। वो वहीं दरी पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोने लगी। मैंने चौधरी से कहा, फिलहाल इसे किसी अलग कमरे में बिठा दें,
اور گھر میں سب کو یہ بات بتا دیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ سوال جواب نہ کرے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، صابرہ بی بی نے غصے سے کہا۔ ہمارا پتر قتل ہو گیا ہے اور ہم سوال جواب بھی نہ کریں؟ قانون یہی کہتا ہے چودھرانی، میں نے کہا۔ جرم کی تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چودھری نے میری ہدایت کے مطابق زرینہ کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی بیوی کی باتیں سن لی ہیں، اب آپ اپنی بات کریں۔ کیا آپ کو بھی اپنی بہو پر شک ہے؟ شک والی بات تو ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قتل ہو جائے اور ساتھ والے بستر پر سونے والے کو خبر تک نہ ہو، جاگنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ زرینہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی؟ ہر روز ہی برآمدے میں سوتی ہے۔ روزانہ کی بات نہیں کریں، کل رات کی بات بتائیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر سب کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی۔ اس بات کو چھوڑیں، اسے میں چیک کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی تنازع چل رہا تھا؟ تنازع تو کوئی خاص نہیں تھا، دو چار روز پہلے دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ زرینہ میکے جانا چاہتی تھی، نیاز علی نے اسے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن شام کو زرینہ نے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر نیاز علی کو بڑا غصہ آیا اور دونوں میں تو تکار ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی سی بات پر کوئی عورت اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے؟ ملک صاحب، اگر یہ بات آپ کسی اور موقع پر پوچھتے تو میں انکار میں جواب دیتا، لیکن میرے بیٹے کی لاش باہر پڑی ہے، میں کیسے اپنے بہو کو بری قرار دے سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، بندے کے 100 سجن ہوں تو دو چار دشمن بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور دشمن کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں ضرور سوچوں گا، لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ شادی نیاز علی کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس نے زرینہ کو کہیں دیکھ لیا تھا اور ضد کر کے شادی کی تھی۔ زرینہ نیاز علی سے عمر میں آدھی ہے، یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی۔ اس نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی تھی۔ نیاز علی نے زرینہ کے بھائی رفیق سے بات کی اور رفیق نے بہن کو سمجھا بجھا کر شادی کے لیے راضی کیا۔ میں نے کہا، اور رفیق اس لیے راضی ہو گیا تھا کہ آپ نے اسے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کر لیا تھا؟ یہ بات تو بعد میں ہوئی تھی، اور یہ الگ معاملہ ہے۔ زرینہ نے اگر خود نیاز علی کو قتل نہیں کیا تو کسی سے کروایا ہے۔ آپ اس لڑکی کی شکل و صورت پر نہ جائیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں اندر سے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ زرینہ نے میرے بیٹے کو کبھی اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا تھا، یہ شروع سے ہی موقع کی طاق میں تھی۔ اس کی اس بات میں خاصا وزن تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس الزام میں کہاں تک حقیقت تھی اور وہ کون تھا جس سے زرینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کیا آپ اس نوجوان کا نام بتا سکتے ہیں جس سے زرینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی؟ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر صفدر علی کو اندر بلایا اور اس سے زرینہ کے مبینہ آشنا کا نام پوچھا۔ وہ لوہاروں کا بیٹا چھیما نہیں ہے؟ صفدر علی نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ تھا اس کا چکر۔ صحیح نام کیا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ نام تو سلیم ہے، مگر سب چھیما لوہار کہتے ہیں۔ میں نے سلیم اور چھیمے لوہار کا پتہ نوٹ کر لیا، پھر پوچھا، گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ گھر میں اس وقت بچوں کے علاوہ 6 افراد ہیں، چودھری نے جواب دیا۔ 4 سے تو آپ مل چکے ہیں، ان کے علاوہ میری ایک چھوٹی بہو اور بیٹی ہے، 2 ملازم ان کے علاوہ ہیں۔ ملازموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملازم ایسی جرت نہیں کر سکتے، پھر بھی ملازموں سے بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ صفدر علی اندر جا کر دونوں کو بلا لایا۔ بیٹی وہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کے ہمراہ زرینہ کو پکڑ کر بیٹھک میں لائی تھی۔ اس کا نام عشرت معلوم ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا تم رفیق کی بیوی ہو؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 4 دن۔ میں نے پوچھا، کیا تم راضی خوشی یہاں آئی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، کبھی کوئی عورت راضی خوشی بھی خاوند کا گھر چھوڑتی ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زبان کی تیز اور قدرے احمق تھی۔ یہ تو تم سچ کہتی ہو، میں نے اس کی تائید کی، پھر پوچھا، خاوند سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ فساد کی جڑ میری ساس ہے، رفیق اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ خود تو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں سارا دن ان کے گند دھوتی رہوں، ہانڈی روٹی کروں، برتن دھوؤں، صفائی کروں، کپڑے دھوؤں، کیا کیا کروں، انسان ہوں، کوئی حیوان تو نہیں ہوں۔ اس پھپے کٹنی کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ انسان کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اس دن میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو برتن دھونے کے لیے کہہ دیا، بس اتنی سی بات پر رفیق نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کہنے لگا، میں ہوتی کون ہوں اس کی ماں کو کام کہنے والی؟ ماں بھی بک بک کرنے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے یہ اتنا بڑا ٹبر نہیں سنبھالا جاتا، ماں کا بہت خیال ہے تو نوکر رکھ لو۔
میں نے پوچھا گھر میں نوکر کوئی نہیں ہے؟ نوکر، اس نے نخوت سے کہا، ہانڈی کونڈی چاٹ کر گزارا کرنے والے کیا خاک نوکر رکھیں گے؟ زمینوں کی ساری کمائی تو وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ رفیق جوا کھیلتا ہے؟ جوا بھی کھیلتا ہے اور کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے۔ نیاز بھائی کی اس سے وہیں پر دوستی ہوئی تھی۔ وہ بے خیالی میں ایسی بات کہہ گئی تھی جو شاید ویسے نہ بتاتی، یعنی یہ کہ اس کا مقتول بھائی بھی جوا کھیلتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے جھگڑے کا اثر تمہاری بھرجائی پر بھی پڑتا تھا؟ نہیں جی، میرا بھائی بہت شریف آدمی تھا، وہ زرینہ کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اب یہی دیکھ لیں کہ میں 4-5 روز سے یہاں پڑی ہوں۔ اگر نیاز بھائی غیرت، میرا مطلب ہے کہ ایسا ویسا آدمی ہوتا تو اسی روز زرینہ کو نکال باہر کرتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وٹے سٹے کی شادی میں تو یہی ہوتا ہے جی۔ تمہارے خیال میں نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ زرینہ کا اور کس کا؟ اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ اگر اس نے خود یہ حرکت نہیں کی تو کسی بدماش سے کروائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قتل ہو جائے اور ساتھ سوئی ہوئی عورت کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ زرینہ برآمدے میں سوئی تھی؟ لو جی، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا گھر جانتا ہے کہ زرینہ برآمدے میں سوتی ہے، لیکن اس کے بستر پر تو ایک شکن تک نہیں ہے۔ کھیس بھی طے کیا ہوا رکھا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے اپنا کام مکمل کر کے بستر ٹھیک کر دیا ہوگا اور خود کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں اس کی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا۔ کہنے کو وہ چھوٹی بھابھی تھی، لیکن عمر میں زرینہ سے 5-6 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام صادقہ تھا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خوش شکل عورت تھی، مگر زرینہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شور سن کر اٹھی تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عشرت کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بس میں نے عشرت کو واپس بھیج دیا اور اس سے پوچھا کہ زرینہ گزشتہ رات کہاں سوئی تھی۔ مجھے پکا پتہ نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا۔ پرسوں میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ زرینہ اندر کمرے میں سو گئی ہو۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں جی، جس دن میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی تھی اس رات زرینہ الگ سوتی تھی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بھائی نیاز زرینہ کو میکے بھجوانا چاہتا تھا مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھی۔ کیا وہ خوشی سے بھیجنا چاہتا تھا یا ناراضگی سے؟ خوشی سے بھیجتا تو وہ فوراً چلی جاتی۔ میرے استفسار پر اس نے جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی۔ یہ تفصیل میں آپ کو زرینہ کے بیان کے ساتھ ملا کر بتاؤں گا۔ تفصیل ایک ہی ہے لیکن بتانے والے دو ہیں۔ میں نے صادقہ سے پوچھا کیا نیاز علی زرینہ کو مارتا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا عورتیں تو ہوتی ہی مار کھانے کے لیے ہیں جی۔ مار تو مجھے بھی پڑتی ہے لیکن زرینہ کی قسمت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ جس روز میری نند اپنے خامن سے ناراض ہو کر گھر آتی تھی اس روز زرینہ کی کمبختی آ جاتی تھی۔ ادھر عشرت منہ پھلائے گھر میں داخل ہوئی، ادھر بھائی نیاز نے جوتا اتارا۔ میرا نام نہیں لینا جی، ان لوگوں میں تکبر بہت ہے۔ اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا تھا، مگر اس کہانی کا ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے انہیں چھوڑتا ہوں۔ صادقہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے زرینہ کو بیٹھک میں بلایا اور کہا زرینہ بی بی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک رہے گا، اس لیے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ کھلے ہوئے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ پرسوں تمہارا اپنے خامن کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے۔ سارا قصور میرے بھائی کا ہے جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے اس جہنم میں ڈال دیا۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جو واقعہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں صادقہ کی بیان کردہ تفصیل بھی شامل ہے۔ زرینہ نے بتایا کہ اس کی نند عشرت ایک کام چور اور منہ پھٹ عورت تھی۔ زرینہ کا بھائی اس سے دب کر رہتا تھا اور اس سے کسی کام کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس کے باوجود عشرت جلتی کڑتی رہتی تھی اور اپنی ساس یا اپنے خامن سے لڑ جھگڑ کر میکے آ جاتی تھی۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا اور وہ اسے یعنی زرینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ زرینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی منت سماجت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا کر لے آئے۔ 4 روز پہلے عشرت ٹسوے بہاتی ہوئی گھر آئی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع ہو گیا۔ اپنے اس بے غیرت بھائی سے کہو کہ فوراً یہاں آئے اور میری بہن سے معافی مانگے۔
مجھے یہ روز روز کا تماشا اچھا نہیں لگتا۔ زرینہ اسی وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا۔ یہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا، وہ خود آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی تائید کی، یہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں میں خاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے، پہلے ہی روز سختی کرنی چاہیے تھی۔ زرینہ نے پوچھا، میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نباہ کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ، ہم بھوکے ننگے نہیں۔ زرینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ زرینہ کچھ نہ بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہو اس کی بکواس؟ صابرہ بی بی نے بیٹے سے کہا۔ یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اس سے کہہ دو کہ جب تک فیقہ یہاں آ کر معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں، میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی۔ وہ تو ہر دفعہ ہی بھابھی کو منا کر لے جاتا تھا، اب وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتے ہی نیاز علی نے زرینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ زبان چلاتی ہے میری ماں کے سامنے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ زرینہ نے بتایا کہ وہ نیاز علی کے پیروں میں گر پڑی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز علی نے اسے 2 لاتیں اور رسید کی اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ جان دے دوں گی پھر بھی گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ زرینہ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ میکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا اور وہ اسے اندر لے گیا۔ اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ زرینہ نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز علی کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، زرینہ، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا کوئی قصور بھی تو ہو؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم فیقے کی بہن ہو۔ اگر ہماری بہن اس کے گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تم ایسا کرو کہ کچھ روز کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، نیاز علی نے کہا۔ ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چند کے زرینہ کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ میکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ اصلی ثابت ہوگا۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے میکے چھوڑاؤں گا، نیاز علی نے مزید کہا، اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ زرینہ کو یہ بات بہت عجیب لگی، اس نے پوچھا، رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تک تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اگر ماں جی کو یہ پتا چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوں گی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ زرینہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئی۔ زرینہ نے بتایا کہ دوپہر کے قریب حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کی ساس سے ملنے آئی اور تقریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا بدنام شخص تھا۔ وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا تھا، پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، نہ ہی کبھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی مدد سے کئی مشکل کیس حل ہوئے تھے۔ اس پر اس کے چھوٹے موٹے غیر قانونی کاموں کو نظر انداز کرنا پڑتا تھا۔ اس کے غیر قانونی کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی تھا اور یہی اس کی آمدنی کا اصل ذریعہ تھا۔ بہرحال یہاں اس کی بیوی حشمت بی بی کا ذکر کر رہا تھا۔ حشمت بی بی بھی خاصی ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ بی بی سے 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد
وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے زرینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ زرینہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میں تمہیں ایک بات ضروری بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرا ذکر نہیں کرو گی۔ زرینہ نے وعدہ کیا۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ زرینہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، حشمت بی بی نے کہا، میں تمہیں صرف یہ وجہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ جان دے دینا پر گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلی تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ زرینہ گھبرا کر بولی، ماسی بات کیا ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، حشمت بی بی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ زرینہ کے جی میں سارا دن ہول اٹھتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے زرینہ سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ کے بعد وہاں پہنچ جانا۔ زرینہ خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے پچھلا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ زرینہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکات و سکنات پر اسرار تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس وجہ سے اسے پرائمری اسکول میں بلا رہا تھا۔ شاید اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ حشمت بی بی کی باتوں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد زرینہ نے دروازہ بھیڑ دیا اور جان بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی، لیکن اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور نند کے کمرے تک گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ چوتھی مرتبہ وہ اس ارادے سے ساس کے کمرے کی طرف گئی کہ اپنی پریشانی کا اظہار کیے بغیر واپس نہیں آئے گی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت ایک بار پھر جواب دے گئی۔ اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بھیڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ زرینہ متذبذب انداز میں دروازے کے قریب کھڑی تھی کہ اس نے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کبھی پیر ہی دبا دیں۔ بہو کو آواز دے کر بلا لو، صابرہ بی بی نے کہا۔ نیاز علی تو کہیں نکل گیا ہوگا۔ زرینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر سسر کے پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ ساس نے ناک سکوڑ کر کہا، پہلے تو تیرے کان میں کبھی ہماری آواز نہیں پڑی۔ چودھری بہو کی حمایت کرتے ہوئے بولا کہ ہر وقت ٹوکا نہ مارا کر، کبھی کسی کی اچھائی بھی دیکھ لیا کر۔ زرینہ تقریباً 1 گھنٹے تک سسر کے پیر دباتی رہی۔ جب کمرے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چارپائی پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرسراتی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی زرینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی وہاں انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ میں گئی تھی، زرینہ نے جھوٹ بولا، وہاں آپ ہی نہیں آئے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ اچھا، نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟ مجھے کسی اور سے کیا واسطہ؟ زرینہ نے قدرے ہمت کرتے ہوئے کہا، آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ نیاز علی دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ تم نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں؟ زرینہ نے کہا، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میرا میکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی، رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا۔ جا جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی رات یعنی واردات والی رات نیاز علی نے زرینہ کو میکے جانے کے لیے نہیں کہا، تاہم زرینہ ڈری ہوئی تھی، نہ جانے کس وقت نیاز علی اسے روانہ ہونے کا حکم دے دے۔ لہٰذا رات کے کھانے کے بعد اس نے بیرونی دروازے بند کیے اور اندر جا کر ساس کے پیر دبانے لگی۔ نیاز علی نے ایک دفعہ کمرے میں نظر ڈالی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ چودھری جو بیٹھک میں اپنے کسی دوست سے باتیں کر رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اندر آیا اور بولا، آج باہر کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا، میں خود بند کر کے آئی تھی۔ زرینہ نے کہا، اس کے بعد نہ کوئی باہر گیا ہے اور نہ کوئی اندر آیا ہے۔ اچھی طرح دیکھ بھال کر دروازے بند کرنے چاہیے، ساس نے تنبیہ کی۔ اب سونے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لینا۔ زرینہ کو پورا یقین تھا کہ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی، لیکن اس کا سسر بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی۔ اس وقت سارا گھر سو چکا تھا، نیاز علی بھی سو رہا تھا۔ زرینہ کچھ دیر اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔
گزشتہ 2 روز سے اس کے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ پھر اسے حشمت بی بی کی بات یاد آئی کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو زندگی بھر واپس نہیں آ سکے گی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر کیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آتا تھا کہ نیاز علی اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اچانک اسے نیاز علی سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر جا کر سو گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، زرینہ، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تمہاری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ نیاز علی تمہیں ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تم نے اپنی حفاظت کے خیال سے نیاز علی کو قتل کر دیا تھا یا کروا دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ساری بات سچ سچ آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی سے آپ گرفتار کر لیں۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، سلیم لوہار کو جانتی ہو؟ جی اچھی طرح جانتی ہوں، یہ لوگ اس کا نام لے کر مجھے بدنام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ میرا سلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمارا پڑوسی ہے اور شریف لڑکا ہے۔ شادی کے بعد اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ کبھی نہیں، شادی سے پہلے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے میرا رشتہ مانگا تھا، چونکہ لڑکا پڑھا لکھا اور شریف ہے، اس لیے میرا باپ راضی تھا، لیکن ماں نہیں مانتی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ کیا تمہیں سلیم پسند تھا؟ ماں باپ کی پسند میری پسند ہے، مجھے ہیر یا سسی بننے کا شوق نہیں ہے۔ وہ لڑکی مضبوط ارادے کی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس ساری تفتیش سے اندازہ لگایا کہ نیاز علی کے قتل کا محرک انہی واقعات کے اندر کہیں پوشیدہ ہے۔ گھر کے افراد کے بیانات سننے کے بعد میں نے ملازموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ وہ مسکین اور کمزور افراد تھے اور قتل کے قابل نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی کھولی میں سوئے ہوئے تھے اور قتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ضابطے کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے خون سے بھرا ہوا بستر اپنی تحویل میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ زرینہ اور صادقہ کے بیانات سے ایک یہ بات سامنے آئی تھی کہ نیاز علی اور رفیق جوا کھیلتے تھے۔ زرینہ کے بیانات میں شمشیر خان اور اس کی بیوی حشمت بی بی کا بھی ذکر تھا۔ شمشیر خان جوئے کا اڈا چلاتا تھا، اس اعتبار سے نیاز علی اور شمشیر خان میں جوا قدر مشترک تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شمشیر خان یا اس کی بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک حوالدار سے کہا کہ وہ شمشیر کو تھانے بلا لائے، پھر خود رفیق سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رفیق اور فیقے کی عمر خلاف توقع 30 اور 35 سال کے درمیان تھی۔ وہ گندمی رنگت والا عام سا آدمی تھا، اس کے نقوش میں کوئی کشش نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ عشرت جیسی لڑکی کے لیے ایسا ہی نوجوان موزوں تھا۔ وہ چودھری منصب علی کے گھر گیا ہوا تھا اور میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور لسی پانی کا پوچھا۔ لسی پانی پھر صحیح، میں نے کہا، میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب، میں کیا بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا، میں تو اس کی بہن سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پچھتاوے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عشرت کی بد زبانی اور کام چوری کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بعد کہا، جناب، انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ سکون ملے گا، لیکن میری بیوی نے ہمارا اپنا سکون بھی چھین لیا ہے۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتی، انسان کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتی ہے، ہر وقت اپنے باپ کی دولت کی کہانیاں سناتی رہتی ہے، کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی، میری ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے، اس پر حکم چلاتی ہے۔ اگر میری بہن زرینہ کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو میں اسے کب کی طلاق دے چکا ہوتا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اب تو بہن کا معاملہ بیچ میں سے نکل گیا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا۔ تم گزشتہ رات کہاں تھے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر میں تھا، میں نے کہا، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نیاز علی تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا، تم نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے کیا کارروائی کی تھی؟ جناب، میاں بیوی کا معاملہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، خاص طور پر جب لڑکے والے اونچی حیثیت کے ہوں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عشرت کی وجہ سے زرینہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں مانتی تھی، کہتی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا اسی گھر میں ہوگا۔ اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق تھا تو وہ اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا، مگر اس کے ہاتھوں میں زخم یا خراش کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، یہ شادی کس طرح ہوئی تھی؟ اس نے مختصر سی تفصیل بتائی۔ بعد میں مجھے بعض دوسرے لوگوں کی زبانی اس ضمن میں مزید باتیں معلوم ہوئی، میں یہ ساری تفصیل یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
مقتول نیاز علی ایک اوباش آدمی تھا، شراب اور جوا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ شمشیر خان کا اڈا اس کا خاص ٹھکانہ تھا۔ اس کی ان برائیوں کی وجہ سے کوئی شخص اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خود اسے بھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ رفیق اور فیقہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا، مگر وہ ذرا محتاط تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار ادھر جاتا تھا۔ جوا بھی کھیلتا تھا، مگر تھوڑے پیسے لگاتا تھا۔ تاہم بدنام وہ بھی تھا، اس کو بھی کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ یہاں پر میں نیاز علی کی بہن عشرت کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جس طرح غریب کے گھر میں حسین لڑکی مسئلہ بن جاتی ہے، اسی طرح امیر کے گھر میں بدصورت لڑکی مشکل کا باعث ہوتی ہے۔ دولت مند خاندان کی بدصورت لڑکی کو اس کے معیار کا رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جہاں تک عشرت کا تعلق تھا، وہ صورت کے علاوہ سیرت سے بھی آری تھی۔ اس کی بد مزاجی اور اکھڑ پن کی وجہ سے کوئی اچھا خاندان اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چودھری منصب علی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی۔ چودھری اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا رہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ نیاز علی اپنے حال میں مست رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے کبھی بہن کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ایک روز اس نے فیقے کی بہن زرینہ کو دیکھ لیا اور پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو گیا۔ پہلے اس نے لڑکی کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ یہاں پر لمبی تفصیل ہے، مگر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس اثنا میں اسے پتا چلا کہ زرینہ فیقے کی بہن ہے، اور فیقے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اگر وہ براہ راست زرینہ کا رشتہ مانگتا تو شاید اسے کامیابی نہ ہوتی۔ اس لیے اس نے فیقے کی کمزوری پکڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی طرح فیقے کی شہرت بھی اچھی نہیں، اور کوئی اسے رشتہ نہیں دیتا۔ ایک شام نیاز علی فیقے کو ایک طرف لے گیا اور کہا، یار فیقے، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیقے نے اس روز جوئے میں کچھ رقم جیتی تھی اور بڑی ترنگ میں تھا۔ کیا بات ہے چودھری نیاز علی، اس نے کہا، کوئی پیسے ویسوں کی ضرورت تو نہیں؟ پیسے اللہ کی فضل سے بہت ہیں، نیاز علی نے کہا۔ میں تمہاری شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی بات سن کر فیقہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ چودھری، تمہیں میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، نیاز علی نے کہا۔ بعض گھریلو مسئلوں کی وجہ سے اس کی وقت پر شادی نہ ہو سکی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، تم سمجھدار اور شریف آدمی ہو۔ اچھی طرح سوچ لو۔ میں جوا کھیلتا ہوں، فیقے نے کہا، اور تمہارے گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ او یار، جوا تو میں بھی کھیلتا ہوں، اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، اور گھر والوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن ایک بات سن لو۔ پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ میری ماں کی بے عزتی کر دیں۔ نیاز علی سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، یہ تم صحیح کہتے ہو۔ گھر والوں کو راضی کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ اصل میں ابا جی میری اور عشرت کی وٹے سٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک خاندان بھی دیکھ لیا ہے جہاں میرا بھی رشتہ ہو جائے گا اور عشرت کا بھی، لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں۔ پھر اس نے چالاکی سے اضافہ کیا، اگر تمہاری کوئی بہن ہوتی تو بات آسانی سے بن جاتی۔ فیقے نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، بہن تو ہے، مگر اس کی عمر کم ہے۔ شادی کے قابل تو ہے نا؟ شادی کے قابل تو ہے، مگر تم سے آدھی عمر کی ہوگی۔ عمر کی فکر نہیں کرو، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ وہ ہمارے گھر میں عیش کرے گی، عیش۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، بہن تو میری بھی زیادہ عمر کی نہیں ہے، تم سے کم از کم 10 سال چھوٹی ہوگی۔ اچھا، میں گھر میں بات کروں گا۔ صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی بات منوانی پڑے گی، ذرا زور لگانا پڑے گا۔ یہ بات چیت 2-3 ہفتے تک چلتی رہی، اور بالآخر دونوں نے اپنے اپنے والدین کو وٹے سٹے کی اس شادی پر راضی کر لیا۔ بلکہ حقیقت یہ تھی کہ چودھری منصب علی تو پہلے ہی روز راضی ہو گیا تھا، بلکہ وہ خوش ہوا تھا کہ اس کے سر سے بوجھ اترا۔ اصل کوشش فیقے کو کرنی پڑی تھی۔ اس کے ماں باپ بڑی مشکل سے اور بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد راضی ہوئے تھے۔ نیاز علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ زرینہ کے نام جائیداد لگا دے گا اور اسے ہر طرح خوش رکھے گا، لیکن وہ چند ماہ سے زیادہ اس وعدے کو نہ نبھا سکا۔ فیقے کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا نیاز علی شادی کے بعد بھی جوا کھیلتا تھا؟ جوا بھی کھیلتا تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نے شادی کے بعد اس برائی کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ نیاز علی کے گھر والے کہتے ہیں کہ قتل تمہاری بہن نے کیا ہے۔ زرینہ ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی، وہ اپنے خامن کو بہت اونچا درجہ دیتی تھی۔ حالانکہ نیاز علی اس پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔
سنا ہے کہ شادی سے پہلے اس کا سلیم لوہار سے دوستانہ تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، لیکن وہ اپنے جوش پر قابو پاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میری بہن پاک دامن لڑکی ہے، وہ ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چیما لوہار ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہے اور شریف لڑکا ہے۔ اس کی ماں رشتے کے سلسلے میں ہمارے ہاں آئی تھی، مگر بات آگے نہیں بڑھی۔ ہمیں بعد میں بہت افسوس ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ تم نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے زرینہ کی نیاز علی سے شادی کروائی تھی۔ میں نے اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر پوچھا، چھیمے لوہار کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں۔ اس کا تم لوگوں سے میل جول تو ہوگا؟ ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ زرینہ پر ہونے والی زیادتیوں کا سن کر افسوس تو ضرور کرتا ہوگا۔ اس نے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا تامل کیا، پھر بولا، ہماری آپس میں اتنی بے تکلفی بھی نہیں ہے۔ جس روز عشرت ناراض ہو کر اپنے گھر گئی تھی، اس کے دوسرے روز نیاز علی نے زرینہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ ہمیں اس بات کا علم بعد میں ہوا تھا۔ پرسوں رات کو نیاز علی زرینہ کو یہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہیں ایسی کوئی اطلاع ملی تھی؟ اس نے انکار میں جواب دیا۔ میں نے اس سے سلیم لوہار کا پتہ پوچھا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سلیم لوہار 26-27 سال کا ایک خوش شکل اور مضبوط نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی دکان پر کام کرتا تھا، جہاں لوہے کی بالٹیاں، کڑاہیاں، حمام، انگیٹھیاں، چھریاں اور چمٹے وغیرہ فروخت ہوتے تھے۔ دکان کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا کارخانہ بھی تھا، جہاں 2-3 کاریگر یہ سامان تیار کر رہے تھے۔ سلیم سے رسمی بات چیت کے دوران میں نے دیکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی دیکھ کر میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ اسے زرینہ پر ہونے والے ظلم کا حال معلوم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمدردی اور محبت سے مغلوب ہو کر زرینہ کے ظالم شوہر کو قتل کر دیا ہو، اور کوئی عجب نہیں تھا کہ اس کام میں اسے زرینہ کا تعاون بھی حاصل رہا ہو۔ اس زمن میں چودھری کے گھر کے بیرونی دروازے کا کھلا پایا جانا بھی قابل غور تھا۔ زرینہ کا کہنا تھا کہ اس نے دروازہ خود بند کیا تھا، جبکہ چودھری کو دروازہ کھلا ہوا ملا تھا۔ پھر عین واردات والے روز زرینہ کا برآمدے میں نہ سونا بھی باعث شک تھا۔ مجھے دیکھ کر سلیم کا باپ، جو پچھلے حصے میں کام کر رہا تھا، دکان میں پہنچ گیا۔ اس کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی، غالباً وہ بھٹی کے سامنے سے اٹھ کر آیا تھا۔ میں نے سلیم سے کہا، میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سو بسم اللہ جناب، ضرور پوچھیں۔ اس نے بظاہر خوش دلی سے کہا، مگر اس کے چہرے پر فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا باپ بھی پریشان نظر آنے لگا، بولا، کیا بات ہے جناب؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہم ایک کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں کچھ معلومات کرنی ہے۔ جناب، میرا پتر کسی ایسی ویسی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ میرے ساتھ جو حوالدار تھا، اس نے کہا، چاچا جی، انکوائری تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں سلیم سے دکان پر ہی چند باتیں پوچھ کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی دیکھ کر میں اسے تھانے لے گیا۔ جس اے ایس آئی کو میں نے شمشیر خان کو بلانے بھیجا تھا، وہ خالی واپس آ گیا تھا۔ شمشیر خان اسے نہیں ملا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ قصبے سے باہر گیا ہوا ہے۔ سلیم لوہار کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا اور ہنگامی نوعیت کے کام نمٹانے میں لگ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب فرصت ملی تو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس عرصے میں وہ خاصا نروس ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور پوچھا، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ نہیں جناب، انشاءاللہ سچ بولوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، فیقے کی بہن زرینہ کو جانتے ہو؟ وہ ذرا سا جھجکا، پھر بولا، جانتا ہوں جی۔ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ جناب، اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے پسند کرتے تھے، اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، تھوڑا بہت۔ زرینہ بھی تمہیں پسند کرتی تھی؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی دیر لگائی۔ میں نے سختی سے کہا، کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ زرینہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں اس کی پوری کہانی سن کر آ رہا ہوں۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، وہ بھی پسند کرتی تھی۔ ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ آج کل کہاں ہوتی ہیں ملاقاتیں؟ آج کل جی؟ بات لمبی کرنے کی کوشش نہیں کر، سیدھا جواب دے، زرینہ تجھے کہاں ملتی ہے؟ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ 4 روز پہلے بھی آئی تھی۔ جی آئی تھی۔ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ میری ماں سے باتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نیاز اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ لوہے کی چادر کا کنارہ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا۔ انگوٹھے کے نچلے حصے میں ہتھیلی پر تقریباً 2 انچ لمبا زخم موجود تھا، جو واضح طور پر کسی تیز دھار آلے کا زخم تھا۔ یہ لوہے کی چادر کا زخم نہیں ہے، میں نے کہا،
یہ زخم تمہیں کب آیا تھا اور کس کے سامنے آیا تھا؟ میں نے دیکھا وہ ان سوالات سے گھبرا گیا تھا۔ یہ کوئی 5 روز پہلے کی بات ہے جی، میں کارخانے کی چیزیں ٹھیک کر رہا تھا کہ ایک چادر میرے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس وقت دکان میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ صبح صبح کی بات ہے۔ پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی تھی؟ میں نے خود ہی پٹی باندھ لی تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا یہ زخم 4 5 روز پرانا نہیں لگتا۔ میں تجھے بستی کے سارے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤں گا اور تیرے آس پاس رہنے والوں سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر تیری بات غلط نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مجھے معاف کر دیں جی۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میری ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تھی۔ چیمے، ابھی تم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں چھت سے بھی لٹکا سکتا ہوں۔ لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑے بولا، چودھری نیاز سے جی، اس نے چاقو نکال لیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارا کرے۔ اس پر اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں اور چاقو نکال لیا۔ اور تم نے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اسے قتل کر دیا؟ میں نے کہا، کیا یہ قتل تم نے زرینہ کے تعاون سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے؟ وہ قسمیں کھانے لگا کہ اسے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دینے کے لیے حوالات میں بند کر دیا اور 2 آدمیوں کے ہمراہ خانہ تلاشی کے لیے اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ پھر ہم نے دکان کی تلاشی لی اور وہاں کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی، وہاں سے بھی کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اگلے روز میں نے شمشیر خان کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے اور مجھے یقین تھا کہ شمشیر خان گھر پر ہی ہوگا۔ دروازہ اس کی بیوی حشمت بی بی نے کھولا اور میرے استفسار پر بتایا کہ شمشیر خان 3 روز سے لاہور گیا ہوا ہے۔ 3 روز کا مطلب یہ تھا کہ واردات والی رات وہ بستی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، حشمت بی بی، میں تم سے 2 4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھ لوں یا اندر بٹھاؤ گی؟ تھانے دار صاحب، میں اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں۔ 1 منٹ ٹھہریں، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور پوچھا، لسی پئیں گے یا چائے؟ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، 3 روز پہلے تم چودھری منصب علی کے گھر گئی تھیں۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، یوں ہی خیال آیا کہ سلام دعا کرتی چلوں۔ میں نے پوچھا، زرینہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اندر کی طرف رخ کر کے اپنی بیٹی کو آواز دی اور لسی لانے کے لیے کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئی، ملک صاحب، میرا آدمی پولیس کے لیے مخبری کرتا ہے اور انعام و کرام بھی پاتا ہے، مگر میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ کام کی بات بتاؤ گی تو تمہیں بھی انعام مل جائے گا۔ میں نے کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ زرینہ کو تم نے کیا بتایا تھا؟ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ جو تم نے اسے بتانے سے منع کیا تھا۔ آج کل کسی کا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، اس نے الٹا میرا نام لگا دیا۔ میں نے اسے صرف یہ کہا تھا کہ اپنے آدمی کا گھر نہ چھوڑے، بس اتنی سی بات تھی۔ حشمت بی بی، کھل کر بات کرو۔ اس طرح بات نہیں بنے گی۔ جو کچھ تم نے زرینہ کو بتایا تھا اس کا نیاز علی کے قتل سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اتنی سی بات نہیں تھی، میں تمہیں پوچھ گچھ کے لیے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک 13 14 سالہ لڑکی لسی کا گلاس لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور گلاس میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ ملک صاحب، میں ایک شرط پر آپ کو اصل بات بتا سکتی ہوں، حشمت بی بی نے کہا، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اس معاملے میں گھسیٹتے پھریں گے۔ ہم خواہ کسی کو نہیں گھسیٹتے۔ اگر تیرے آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ وعدہ میں کر سکتا ہوں کہ تمہاری کسی بات کا ذکر تمہارے آدمی سے نہیں کروں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، آپ لسی پئیں، میں ابھی آئی۔ میں نے لسی کے چند گھونٹ بھرے اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سستے فرنیچر سے آراستہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، جس میں نہ کوئی قالین بچھا ہوا تھا اور نہ ہی قیمتی پردے آویزاں تھے۔ حشمت بی بی 2 3 ساعت کے بعد واپس آ گئی۔ وہ مضبوط قد و قامت کی خاصی ہمت والی عورت تھی۔ میری موجودگی اس کے لیے ذرا فکر مندی کا باعث نہیں تھی۔ ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے انعام کی بات کریں۔ کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری معلومات ہمارے کسی کام کی نہ ہوں۔ معلومات آپ کے بہت کام کی ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ اس نے دھڑلے سے کہا، آپ لوگ دوسروں کی جیبیں خالی کرتے ہیں، آج میں آپ کی جیب خالی کروں گی۔ پہلے میرا انعام نکال کر یہاں رکھ دیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے پوچھا، اگر تمہاری معلومات ہمارے کام کی نہ ہوئیں تو پیسے اٹھا کر جیب میں رکھ لینا اور لسی پی کر اللہ بیلی ہو جانا۔ میں نے کچھ پیسے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ تھوڑے ہیں۔ میں نے ایک نوٹ اور نکال کر رکھ دیا۔
تب اس نے بات شروع کی۔ یہ 4-5 روز پہلے کی بات ہے، شمشیر خان اسی بیٹھک میں بیٹھا 2 آدمیوں سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شمشیر خان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شریف لوگ نہیں ہوتے۔ یہ جن 2 آدمیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک بالا کشمیری اور دوسرا حنیف ٹنڈا تھا۔ اقبال عرف بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا دونوں سزا یافتہ مجرم اور ہسٹری شیٹر تھے۔ حشمت بی بی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کام سے دروازے کے قریب گئی تو ایک جملہ سن کر چونک پڑی۔ حنیف ٹنڈا کہہ رہا تھا، سنا ہے کہ نیاز علی کے گھر والی بہت سونی ہے۔ دلدار حسین کے تو وارے نیارے ہو گئے، مفت کی کڑی ہاتھ آ گئی۔ بالے نے کہا، مجھے امید نہیں کہ نیاز علی اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کرے۔ اتنا بے غیرت نہیں ہے وہ، کچھ دے دلا کر بات ختم کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ نیاز علی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ حشمت بی بی نے اپنے خاوند کو کہتے سنا، وہ اپنی گھر والی سے بہت تنگ ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی فکر میں ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، کیا وہ لڑتی جھگڑتی ہے؟ سارا پھڈا نیاز علی کی بہن کا ہے، وہ فیقے کے گھر والی ہے اور نیاز علی کی بیوی فیقے کی بہن ہے، یعنی وٹے سٹے کا معاملہ ہے۔ ہاں، نیاز علی نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن فیقے کے گھر میں خوش نہیں، سسرال والے اس پر بہت زیادتی کرتے ہیں اور وہ اس زیادتی کا بدلہ اپنی گھر والی سے لینا چاہتا ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ نیاز علی اسے کئی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے، مگر وہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ اب اس نے جان چھڑانے کا یہ طریقہ نکالا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، اوئے شمشیر خان، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کی جان چھڑوا دیتے۔ پھر وہ بالے سے مخاطب ہوا، کیا خیال ہے بالے، یہ اپنے دلدار حسین سے بات کریں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کڑی کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ شریف آدمی ہے، راضی ہو جائے گا۔ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینسیں پالنے کا شوق نہیں ہے، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ 2-4 مہینے اپنے پاس رکھ کر منڈی میں پہنچا دیں گے۔ بات کرنی ہے تو آج ہی کر لو، شمشیر خان نے کہا۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 روز میں اپنی گھر والی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ حشمت بی بی نے بات ختم کرتے ہی میز پر رکھے ہوئے نوٹ کسی جواری کی طرح سمیٹ لیے۔ اس نے واقعی کارآمد معلومات فراہم کی تھیں۔ حشمت بی بی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا، نیاز علی اپنی گھر والی کو دلدار حسین کے سپرد کیوں کرنا چاہتا تھا؟ یہ بات تو دلدار حسین سے جا کر پوچھ لیں۔ میں نے چند اور سوالات کیے اور رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین اگرچہ ایک کاروباری شخص تھا، لیکن جوئے کا پرانا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تاش کے پتوں کے معاملے میں جادوگر ہے۔ تاش میں اس کو ہرانا بہت مشکل تھا، وہ بھی شمشیر خان کے اڈے پر جاتا تھا۔ میں نے 2 آدمی بھیج کر اسے تھانے بلا لیا اور اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، دلدار حسین، نیاز علی سے تمہاری آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میرا پہلا سوال سنتے ہی وہ فکر مند دکھائی دینے لگا۔ بولا، کوئی 1-8 ہفتہ ہوا ہوگا۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ معاملہ؟ آپ کس معاملے کی بات کر رہے ہیں؟ سنا ہے کہ نیاز علی کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اس لیے جلدی سے کہنا شروع کر دو۔ وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے اس پر نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، میں بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی کہانی سن چکا ہوں۔ اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ بولا، ملک صاحب، جوئے میں اس قسم کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور یہ سب نیاز علی کی طرف سے ہوا تھا، وہ ضد میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، ساری بات شروع سے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس میں کتنا سچ ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ 7-8 روز پہلے اس کی نیاز علی کے ساتھ تاش کی بازی لگ گئی۔ نیاز علی بھی تاش کا اچھا کھلاڑی تھا۔ شروع میں 2-2 4-4 روپے کی شرطیں چلتی رہیں، اگرچہ کچھ بازیاں نیاز علی بھی جیت رہا تھا، تاہم دلدار حسین کا پلڑا شروع سے بھاری تھا۔ اگر نیاز علی 2 روپے جیتتا تھا تو وہ 4 روپے جیت جاتا تھا۔ رات کے 11 بجے نیاز علی کی جیب خالی ہو گئی۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ دلدار اٹھنے لگا تو نیاز علی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور بولا، کہاں چل دیے، ابھی اور بازی ہوگی۔ دلدار حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، جیب تو تمہاری خالی ہو چکی ہے، کیا کپڑے داؤ پر لگاؤ گے؟ نیاز علی نے اپنے سونے کی انگوٹھی اتار کر سامنے رکھی۔ دلدار حسین، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، اس انگوٹھی کا کیا دیتے ہو؟ یہ آدھے تولے کی انگوٹھی ہے، مجھے سونا خریدنے کا شوق نہیں۔ نیاز علی نے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے جواریوں کو انگوٹھی خریدنے کے لیے کہا۔ ایک جواری نے 40 روپے میں انگوٹھی گروی رکھ لی۔ اس زمانے میں سونا 100 روپیہ تولا تھا۔
یعنی اس زمانے کے 100 روپے آج کے شاید 1 یا 2 لاکھ روپے کے برابر تھے۔ نیاز علی نے 40 روپے سامنے رکھ لیے اور غصے کی وجہ سے بڑی بڑی بازیاں لگانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں انگوٹھی کی رقم بھی ہار گیا۔ دلدار حسین نے رقم سمیٹ لی اور اٹھنے لگا۔ نیاز علی نے اسے پھر روک لیا اور ایک جواری سے کچھ روپے ادھار لے کر دوبارہ کھیلنے لگا۔ شروع میں وہ 1 2 ہاتھ جیت بھی گیا لیکن پھر ہارنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ادھار لی ہوئی رقم بھی ہار گیا۔ چودھری کل آنا، دلدار حسین کھڑا ہو گیا۔ ایک رات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیاز علی پر سخت جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ اس نے کہا ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، میں اور کھیلوں گا۔ اب تو تمہیں کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا، دلدار حسین نے کہا۔ جاؤ گھر جا کر سو جاؤ۔ نیاز علی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایسے نہیں جا سکتے تم۔ ایک بازی اور ہوگی، 3 پتوں کی بازی اور نئی گڈی سے ہوگی۔ ایک ہی بازی ہوگی، یا آر یا پار۔ اپنی جیبوں کا سارا سامان نکال کر رکھ دو۔ دلدار حسین نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا اور غصے سے بولا، اب کیا اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں، میں اپنی بیوی کو داؤ پر لگاؤں گا۔ مردوں والی زبان کر رہے ہو نا؟ ہاں، یہ مردوں والی زبان ہے۔ اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر جیت گیا تو تمہاری جیبوں کی ساری رقم میری ہوگی، اور یہ بازی قسمت کی بازی ہوگی۔ پتوں کو نہ میں ہاتھ لگاؤں گا اور نہ تم ہاتھ لگاؤ گے۔ ایک تیسرا آدمی ہمیں 3 3 پتے دے گا۔ جس کے پتے بڑے ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ دلدار حسین نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا، او بھائیو، اس کو سمجھاؤ، یہ اپنی بیوی کو داؤ پر لگا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نیاز علی نے کہا، میری بیوی ہے، میں اس سے ویسے بھی خوش نہیں ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ دلدار حسین نے کہا کہ وہ یہ بازی کھیلنے پر راضی نہیں تھا۔ اول تو اسے بیوی والا معاملہ پسند نہیں تھا، اور دوم یہ کہ اس بازی میں کھلاڑی کے لیے اپنا کمال دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ سارا کھیل قسمت کا تھا، تاہم نیاز علی کے اصرار پر اسے راضی ہونا پڑا۔ چنانچہ ایک نئی گڈی منگوائی گئی اور اسے اچھی طرح پھینٹا گیا۔ پھر ایک شخص نے دونوں کے سامنے 3 3 پتے رکھ دیے۔ دلدار حسین نے اپنے پتوں کے کنارے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے حصے میں 2 تکیاں اور ایک ستا آیا تھا۔ اسے اپنی ہار کا یقین ہو گیا، لیکن نیاز علی کے حصے میں 1 دکی، 1 تکی اور 1 بیگم آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بیوی بھی ہار گیا، لیکن اسے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس نے دلدار حسین سے کہا کہ وہ 3 روز کے اندر اپنی بیوی اس کے حوالے کر دے گا۔ دلدار حسین نے اپنی جیبوں سے تمام رقم نکالی اور سب کے سامنے اس کی گنتی کی۔ اس کے پاس کل 1800 روپے تھے۔ یہ یاد رہے کہ اس رقم کی قوت خرید آج کے کئی لاکھوں روپیوں کے برابر تھی۔ دلدار حسین نے رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، نیاز علی، میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ 1 ہفتے کے اندر مجھے 1800 روپے دے دو اور اپنی بیوی اپنے پاس رکھو۔ رقم کو بھول جاؤ، نیاز علی نے تیزی سے جواب دیا، جس چیز کی بازی لگی ہے وہی ملے گی۔ دلدار حسین نے بتایا کہ 2 روز بعد بالا کشمیری اور حنیف ٹنڈا اس کے پاس آئے اور اسے علیحدگی میں لے گئے۔ دلدار حسین، ہم تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے آئے ہیں، حنیف ٹنڈے نے کہا۔ تمہارے فائدے کا سودا ہے۔ کس چیز کا سودا کرنے آئے ہو؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ بالے کشمیری نے کہا، سنا ہے کہ تم نے چودھری نیاز علی کے منہ پر جوتا مار دیا ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تم نے جوئے میں اس کی بیوی جیت لی ہے۔ بالے نے کہا، وہ اپنی بیوی کب تمہارے حوالے کر رہا ہے؟ اس نے 2 3 روز کا وعدہ کیا ہے۔ حنیف ٹنڈے نے پوچھا، اس آفت کو سنبھال لو گے؟ میں تمہیں مرد دکھائی نہیں دیتا ہوں؟ دلدار حسین نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ سنا ہے کہ بازی 1800 کی تھی، ہم تمہیں 1900 دینے کے لیے تیار ہیں، عورت ہمارے حوالے کر دو۔ دلدار حسین نے کچھ دیر تک ٹنڈے کی تجویز پر غور کیا، پھر بولا، عورت نیاز علی کی ہے، اگر وہ راضی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے 1800 کی بازی کھیلی تھی، میرے لیے 1800 بھی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہیں، نیاز علی سے ہماری بات کروا دو۔ دلدار حسین نے اپنا آدمی بھیج کر نیاز علی کو اپنے گھر بلوا لیا اور بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کے سامنے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کب حوالے کر رہا ہے۔ نیاز علی ان 2 بدماشوں کو دیکھ کر قدرے مروب ہو گیا، پھر بھی قدرے ہمت کر کے بولا، ان لوگوں کی موجودگی کا یہاں کیا مطلب ہے؟ استاد، گرمی کس بات پر کھا رہے ہو؟ حنیف ٹنڈے نے کہا، ہمیں بھی اپنا یار بیلی سمجھو۔ بالے نے کہا، ہم نے دلدار حسین سے ایک سودا کیا ہے۔ ہمیں پتا چلا ہے کہ عورت کی اور 1800 کی بازی لگی تھی۔ ہم نے اپنے یار سے کہا ہے کہ رقم ہم سے لے لے اور عورت ہمارے حوالے کر دے۔ ٹنڈے نے کہا، یار، چودھری کو اس میں کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو بازی ہار ہی چکا ہے۔ نیاز علی نے ہولے سے سر ہلایا، بولا، بات تو تم صحیح کہتے ہو،
لیکن میں تم لوگوں سے کیوں بات کروں؟ ہم دلدار حسین کو 100 روپے اوپر دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ 100 روپے تم لے لینا۔ نیاز علی نے پوچھا، رقم لائے ہو؟ بالے نے نوٹ نکال کر دکھائے۔ نیاز علی نے کہا، 200 روپے اوپر ہوں گے، ہمیں منظور ہے۔ جہاں ستیہ ناس وہاں سوا ستیہ ناس۔ نیاز علی نے دلدار حسین سے کہا، میں تمہیں 1600 روپے دوں گا، بولو کیا خیال ہے؟ یہ تو بے ایمانی ہوئی، دلدار حسین نے کہا۔ میں ان لوگوں سے خود بھی بات کر سکتا تھا۔ دلدار حسین، یہ سارا کام ہی بے ایمانی کا ہے، ایماندار ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ دلدار حسین 1600 پر راضی ہو گیا، اسے یہ بھی مفت میں مل رہے تھے۔ وہ اس چکر سے الگ ہونا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے مطالبے پر بالے نے 1000 روپے نکال کر نیاز علی کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، باقی 1000 روپے مال وصول ہونے پر۔ نیاز علی نے 400 روپے اپنی جیب میں رکھے اور 600 روپے دلدار حسین کی طرف بڑھائے اور بالے سے کہا، کل رات 9:30 بجے پرائمری اسکول کے برآمدے میں انتظار کرنا۔ زرینہ وہاں پہنچ جائے گی، اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، سواری کا انتظام کر کے آنا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ میری کیا ضرورت ہے؟ اور میری باقی رقم؟ دلدار حسین نے پوچھا۔ باقی رقم ہم پہنچائیں گے، بالے نے کہا، فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ سودا طے کرنے کے بعد نیاز علی رخصت ہو گیا۔ دلدار حسین نے مجھے بتایا کہ اس بات چیت کے 2 روز بعد تک اسے بقیہ رقم نہیں ملی۔ پھر اس نے نیاز علی کے قتل کی خبر سنی تو خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کی گرفتاری کے لیے ایک چھاپہ مار پارٹی ترتیب دی اور ایس پی علاقے کو بھی اس امر کی اطلاع بھجوا دی۔ 1 ہفتے تک دونوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس اثنا میں میں نے سلیم لوہار کو ایک معتبر شخص کی ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا، لیکن دلدار حسین کو حوالات میں بند رکھا۔ ایک روز ہمیں ایک مخبر کے ذریعے اطلاع ملی کہ دونوں مفرور ملزموں نے قریبی گاؤں کے ایک زمیندار کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں نے اسی وقت اے ایس آئی اور ہوشیار قسم کے سپاہی کو بلا کر ساری صورتحال بتائی اور کہا، تم دونوں غلے کے بیوپاریوں کے بھیس میں جاؤ اور کچھ سن گن لے کر آؤ۔ ہمیں کوئی کاروائی تو نہیں کرنا ہوگی؟ کاروائی کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال تم زمیندار کی حویلی دیکھ آؤ اور گاؤں کا نقشہ بھی بنا لاؤ۔ یہ بھی اندازہ لگانا کہ کاروائی کے لیے کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ ان کو رخصت کرنے کے بعد میں نے کوئی درجن بھر آدمیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور اے ایس آئی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تقریباً شام کو 6 بجے واپس آیا اور گاؤں کا رف سا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ زمیندار کا نام جمال دین ہے، اس نے بتایا۔ اچھا کھاتا پیتا زمیندار ہے اور پہلے بھی مجرموں کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ دونوں ملزم اس کی حویلی میں چھپے ہوئے ہیں اور مسلح ہیں۔ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور چھاپہ مار پارٹی کے 8 افراد کو سادہ لباس میں الگ الگ گاؤں روانہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ بنجاروں کے بھیس میں تھے اور کچھ گھسیاروں کے بھیس میں۔ انہیں میں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ گاؤں کے ارد گرد باہر جانے والے راستوں پر چھپ کر بیٹھ جائیں اور آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں نے 3 آدمیوں کو ساتھ لیا، ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر گاؤں پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں زیادہ تر مزارعین رہتے تھے۔ وہاں نہ کوئی اسکول تھا، نہ ڈاک خانہ اور نہ ہی ڈسپینسری وغیرہ۔ چودھری جمال دین کو ہماری آمد کی پہلے ہی خبر ہو گئی تھی۔ اس کے آدمی حویلی کے باہر ہی ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمارے گھوڑے لے کر ایک طرف باندھ دیے اور ہمیں بیٹھک میں لے گئے، جہاں چودھری نے بڑی شان سے ہمارا استقبال کیا۔ وہ 55-56 سال کا طویل القامت اور باروب شخص تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے ہماری آمد کا مقصد پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ چودھری میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ ہم بالے کشمیری اور حنیف ٹنڈے کو لینے آئے ہیں، ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ملک صاحب تشریف تو رکھیں، آپ پہلی دفعہ ہمارے گاؤں آئے ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں۔ چودھری صاحب آپ ہماری خدمت کر کے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، بولا، جن ملزموں کا آپ نے نام لیا ہے ان کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹھک میں چند اور افراد بھی تھے جن میں سے 2 اس کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا، میں حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تلاشیاں تو کمی کمین لوگوں کے گھروں کی لی جاتی ہیں، ہم تو عزت دار لوگ ہیں۔ قانون سے لڑنے کی کوشش نہ کریں، میں نے کہا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک نوجوان جو چودھری کے پیچھے کھڑا تھا اور پڑھا لکھا لگتا تھا بولا، تھانے دار صاحب آپ نے قانون کی بات کی ہے تو ایک قانون کی بات میری بھی سن لیں۔ آپ عدالت کی اجازت کے بغیر میری حویلی کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ عدالت کا حکم لے آئیں، ہم آپ کو تلاشی لینے سے منع نہیں کریں گے۔ میں نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔
اس نے بغور سرچ وارنٹ کا معائنہ کیا، پھر بولا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا قانون نافذ کرنے والوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، چودھری جمال الدین نے کہا آپ ذرا صبر کریں، میں عورتوں کو ایک طرف کر دوں۔ اس کے اندر جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ عورتوں کو ایک طرف کرنے کے ساتھ ملزموں کو بھی ایک طرف کر دے گا۔ میں نے اے ایس آئی کے کان میں کہا کہ وہ دو آدمیوں کو حویلی کی پچھلی طرف بھیج دے۔ اے ایس آئی بھی وہی بات سوچ رہا تھا جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے 2 منٹ کے بعد باہر سے فائر کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اے ایس آئی نے ریوالور ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور ان دو آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو گلی میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مطلوبہ ملزمان تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا کھولا اور فی الفور ان کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ ساتھ ہی اے ایس آئی کو آواز دی کہ وہ اپنا گھوڑا لے آئے اور دوسری طرف سے ملزموں کا راستہ روکے۔ گاؤں کا نقشہ ہمارے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے 2 ہوائی فائر بھی کیے اور ملزموں کو رک جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک نے پلٹ کر فائر کیا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک کھلے ہوئے دروازے میں گھس گیا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے کو روکا اور دیوار کے اوپر سے نظر ڈالی۔ وہ ایک کشادہ صحن تھا جس میں چند مویشی بندھے ہوئے تھے، مگر ملزمان کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے ایک سپاہی کو جو میرے پیچھے آ رہا تھا پتہ کرنے کے لیے اندر بھیج دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں گاؤں کے کنارے پر تھا۔ آگے گندم کے لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ پیچھے سے فائرنگ کی چند اور آوازیں آئیں۔ میں واپس مڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آواز کی سمت نظر کی تو ملزمان ایک دیوار پھلانگتے دکھائی دیے۔ وہ بڑی پھرتی سے کھیتوں میں گھس گئے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ملزموں کو للکارتے ہوئے 2 ہوائی فائر کیے۔ جو آدمی مختلف بھیسوں میں گاؤں کی نگرانی کر رہے تھے وہ فائرنگ کی آواز سن کر ہوشیار ہو چکے تھے اور ملزموں کو دبوچنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل بہت جلد ختم ہو گیا اور ہم نے ان دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جب ہم واپس روانہ ہوئے تو چودھری جمال الدین گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا اور مجھے نوٹوں کی جھلک دکھانے لگا۔ میں نے کہا چودھری جمال الدین، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اب تم تھانے میں بات کرنا، جب تم ان کی کہانی سنو گے تو تمہارے یہ نوٹ جیب سے باہر نہیں آئیں گے۔ وہ غصے سے واپس پلٹ گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے دونوں کو الگ الگ بند کر دیا اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے رات کی ڈیوٹی والوں کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا تھا کہ دونوں ملزمان کو سونے نہ دیا جائے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ اگلی صبح میں نے حنیف ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کی عمر 30 برس کے لگ بھگ تھی اور خاصا مضبوط جوان تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کسی لڑائی میں کٹ گئی تھی اور تب سے اس کا نام ٹنڈا پڑ گیا تھا۔ رات بھر جاگنے کے باوجود وہ سست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا کیوں بھائی ٹنڈے، کہانی خود ہی سناؤ گے یا ہمیں اگلوانی پڑے گی؟ اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا جناب، آپ کے آدمی مجھے ساری رات کہانیاں سناتے رہے ہیں اور میں اپنی کہانی بالکل بھول گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک رات اور آرام کر لو۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ کل بات کریں گے۔ حضور رحم کریں، ساری رات الو کی طرح جاگتا رہا ہوں۔ ایک رات اور جاگا تو میرا دماغ پلٹ جائے گا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا اسے قد لمبا کرنے والی ورزش پر لگا دو اور بالے کشمیری کو لے آؤ۔ حوالدار اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس کے ہاتھ چھت سے لٹکنے والے 2 کڑوں میں ڈال کر اتنا اونچا کر دیا کہ اس کے پیر کی انگلیاں بمشکل فرش پر ٹکتی تھیں۔ اس عرصے میں وہ دھاڑیں مارتا رہا مگر حوالدار نے کوئی توجہ نہیں دی اور بالے کشمیری کو میرے پاس لے آیا۔ وہ لمبے قد اور گورے رنگ کا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا بالے رات کیسی گزری؟ سرکار مجھے تو آپ ایسے ہی پکڑ لائے ہیں، میں نے جرم سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے پوچھا نیاز علی کی گھر والی کا سودا کتنے پیسوں میں طے ہوا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتا جی، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ دلدار حسین بھی ہمارا مہمان ہے، اس کو بلاؤں؟ وہ جھوٹ بکتا ہے جی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پوچھا کیا جھوٹ بکتا ہے وہ؟ تھپڑ سے اسے کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ بولا وہ ہم پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کون سا جھوٹا الزام؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا۔ سرکار سودا اس نے خود کیا اور نام ہمارا لگا دیا۔ کس چیز کا سودا؟ عورت کا سودا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے تم پر کسی عورت کے سودے کا الزام لگایا ہے؟ سرکار آپ نے خود کہا ہے۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم پر دلدار حسین نے الزام لگایا ہے؟ سوال جواب کا سلسلہ آدھے پونے گھنٹے تک جاری رہا مگر وہ راستے پر نہیں آیا۔ میں نے اسے ٹنڈے کی جگہ پر بھجوا دیا اور ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بھی بڑا سخت جان نکلا۔ میں شام تک وقفے وقفے سے پوچھ گچھ کرتا رہا
اور اس عرصے میں دونوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیتا رہا۔ رات کے 10 بجے بالے اقبالی بیان دینے پر تیار ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ فرش پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں اٹک اٹک کر جو کہانی سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بالے نے مجھے بتایا کہ نیاز علی کی بیوی کا قصہ سن کر ٹنڈا بہت خوش ہوا اور دلدار حسین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالے نے کہا کہ اس نے حنیف ٹنڈے کو منع کیا اور کہا کہ یار، ہمیں چودھری کی بیوی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی اور ہی چکر نہ ہو جائے۔ سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بالا بیان دیتے وقت اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش میں تھا۔ حنیف ٹنڈے نے کہا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر چودھری اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے پر تلا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کیا تم چودھری کی بیوی کو گھر میں بساؤ گے؟ مجھے بھینسیں پالنے کا شوق نہیں، ٹنڈے نے کہا، 2-4 مہینے کے بعد لڑکی کو منڈی میں پہنچا دیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں دلدار حسین کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ چودھری کی بیوی کا سودا کرنے آئے ہیں۔ دلدار حسین نے ان کی ساری بات سنی اور نیاز علی کو بلا لیا۔ بالے نے بتایا کہ نیاز علی پہلے تو بات کرنے سے انکار کرتا رہا، پھر 2,000 روپے پر راضی ہو گیا۔ ٹنڈے نے 1,000 پیشگی دیے، جس میں سے 400 روپے چودھری نے اپنی جیب میں ڈال لیے اور 600 روپے دلدار حسین کو دے دیے۔ دلدار حسین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ رقم بالے نے دی تھی۔ رقم جیب میں رکھنے کے بعد نیاز علی نے ان سے کہا کہ وہ اگلے روز 9:30 بجے اپنی بیوی کو پرائمری اسکول پہنچا دے گا۔ دونوں وہاں موجود رہیں اور سواری کا انتظام کر کے آئیں۔ دونوں اگلے روز 9 بجے ہی پرائمری اسکول پہنچ کر انتظار کرنے لگے۔ وہ 2 گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے جنہیں انہوں نے اسکول کے تاریک صحن میں اگے ہوئے پیڑ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہ زرینہ کو راتوں رات چودھری جمال الدین کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ 9:15 بجے دلدار حسین بھی وہاں پہنچ گیا کیونکہ اسے اپنی بقایا رقم وصول کرنا تھی، لیکن بقول بالے حنیف ٹنڈے کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ مزید رقم دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تینوں رات کے 10 بجے تک انتظار کرتے رہے مگر نیاز علی کی گھر والی نہیں آئی۔ اگلے روز شمشیر خان کے ڈیرے پر حنیف ٹنڈے نے نیاز علی کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی گھر والی کے بارے میں پوچھا، اتنے اوکھے کیوں ہوتے ہو؟ نیاز علی گریبان چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے اپنی گھر والی کو بھیجا تھا، وہ ادھر سے چکر لگا کر واپس آ گئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ بکواس کرتی ہے وہ، اور تم بھی، حنیف ٹنڈے نے کہا، اگر آج عورت نہ ملی تو ہم تمہارا پیٹ پھاڑ دیں گے۔ ایسا کرو، آج تم اسے ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جانا، میں پچھلا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ ہم دونوں برآمدے میں سوتے ہیں، وہاں اور کوئی نہیں ہوتا، آدھی رات کے بعد آنا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مال بھی خرچ کریں اور اٹھا کر بھی لے جائیں۔ دیکھ لو، اگر سودا منظور نہ ہو تو رقم واپس لے لو۔ رقم اپنے پاس ہی رکھو، ہم آدھی رات کے بعد آئیں گے، اس دفعہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ چودھری منصب علی نے رات کے 10 بجے اپنے مہمان کو رخصت کیا اور دیکھا کہ صحن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اندر چلا گیا۔ یہ دروازہ نیاز علی نے کھولا تھا اور 9:30 بجے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ جب زرینہ ساس کے پیر دبانے کے بعد برآمدے میں آئی تو نیاز علی سو چکا تھا۔ اس رات کئی باتیں ایسی ہوئیں جو بظاہر اتفاقیہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت اس میں دست قدرت کا کام دکھائی دیتا ہے۔ چودھری منصب علی کے مہمان کا آنا اور چودھری کی کھلے ہوئے دروازے پر نظر پڑنا، زرینہ کا اپنی ساس کے پیر دبانا اور اس وقت واپس آنا جب نیاز علی سو چکا تھا۔ نیاز علی کا جلدی سو جانا بھی حیرت انگیز تھا۔ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو لازماً زرینہ کو برآمدے میں سونے پر مجبور کرتا۔ پھر زرینہ کا اپنے شوہر سے خوف کھانا اور اندر سونے کے لیے چلے جانا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن میں نمایاں طور پر قدرت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ قدرت اس مظلوم عورت کو بچانا چاہتی تھی اور ظالم کو اس کے پھیلائے ہوئے پھندے کے ذریعے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ بالے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کے بعد چودھری کے دروازے پر پہنچے۔ حنیف ٹنڈے نے جب دروازہ بند دیکھا تو اس کا سر گھوم گیا۔ وہ دیوار پھان کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر دونوں برآمدے میں پہنچے اور دیکھا کہ زرینہ کا بستر خالی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ نیاز علی انہیں الو بنا رہا ہے۔ بالے کے بیان کے مطابق ٹنڈے نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کر کے نیاز علی کو ہلاک کر دیا۔ میں نے بالے کا یہ بیان نوٹ کیا اور اس پر اس کے دستخط کروا لیے۔ پھر ٹنڈے کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بالے کے اقبالی بیان کی تفصیل سنائی۔ ٹنڈے کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے بالے کو 2-4 گالیاں دی اور قتل کا سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔
اس نے بھی وہی تفصیل بتائی جو بالا بتا چکا تھا، تاہم قتل اور عورت کی خریداری کے سلسلے میں ساری ذمہ داری بالے پر ڈال دی۔ میں نے اس کا بھی تحریری بیان لے لیا اور اگلے روز دونوں کی نشاندہی پر خنجر اور خون آلود کپڑے برآمد کر لیے۔ یہ کپڑے حنیف ٹنڈے کے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ نیاز علی کو اسی نے قتل کیا تھا۔ دلدار حسین اگرچہ قتل میں ملوث نہیں تھا، تاہم میں نے اسے بھی شامل تفتیش رکھا، کیونکہ وہ ایک بے گناہ عورت کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا تھا۔ شام کے وقت میں تینوں ملزموں کو چودھری منصب علی کے گھر لے گیا اور بالے سے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم دونوں کس راستے سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور نیاز علی کہاں سویا ہوا تھا۔ یہ سوال میں نے چودھری منصب اور دیگر اہل خانہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے بیان کو ڈبل چیک کرنا چاہتا تھا، نیز گھر والوں پر حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا تھا۔ بالے نے تفصیل کے ساتھ واردات کا پورا حال بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ برآمدے میں کتنی چارپائیاں بچھی تھیں اور ان کی کیا پوزیشن تھی، کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں۔ جب وہ سب کچھ بتا چکا تو چودھری اور اس کے خاندان کی حالت قابل دید تھی۔ میں نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، ان کو پہچانے، یہ ہیں آپ کے بیٹے کے قاتل۔ وہ قہر آلود نظروں سے بالے اور حنیف ٹنڈے کو دیکھ رہا تھا۔ دیگر اہل خانہ کی بھی عجیب حالت تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے نیاز علی کو قتل کیا تھا؟ ملک صاحب، ان کو یہاں سے لے جائیں اور پھانسی پر لٹکا دیں۔ مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ عورتیں ایک اندرونی دروازے میں کھڑی تھیں اور ان میں زرینہ کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میرا کام صرف تفتیش کرنا ہے، سزا دینا عدالت کا کام ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس قتل کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کس طرح نیاز علی اپنی بیوی کو جوئے میں ہارا تھا اور بعد میں اس کا سودا کرتے ہوئے 400 روپے کمائے تھے، اور پھر کس طرح اپنی بے گناہ بیوی کو ان بدماشوں کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ یہ جھوٹ ہے، چودھرانی نے کہا۔ میرا بیٹا ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، چودھرانی، کوئی عورت اپنے بیٹے کے متعلق ایسی بات نہیں سن سکتی، لیکن دنیا میں ظلم کرنے والے بھی ماؤں کے بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ یہ دلدار حسین جواری ہے۔ میں نے دلدار حسین کی طرف اشارہ کیا۔ نیاز علی نے اس کے ساتھ جوا کھیلا تھا۔ وہ اس کے پاس اپنی نقدی اور انگوٹھی ہارنے کے بعد بیوی کو بھی ہار گیا۔ یہ بات شمشیر خان کے اڈے پر جانے والا ہر شخص جانتا ہے۔ چودھری نے کہا، ایسی حرکت تو کوئی بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ چودھری صاحب، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود ہی کہہ دی ہے۔ میں آپ کے گھر کی پوری کہانی سن چکا ہوں۔ اس ساری تباہی کا سبب وٹے سٹے کی شادی ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے خامن سے لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی تھی اور آپ اس کی باتیں سن کر اپنی بہو پر ظلم کرتے تھے۔ آپ کا بیٹا زرینہ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل سے چند روز پہلے اس نے زرینہ کو مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر یہ آپ کی بیٹی کی طرح خود سر ہوتی تو 1 منٹ بھی یہاں نہ ٹکتی، لیکن یہ 2.5-3 گھنٹے آپ کے دروازے پر بیٹھی روتی رہی، پھر محلے والوں کے سمجھانے پر آپ اسے اندر لے گئے۔ اگر آپ لوگ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تو کبھی ایسا ظلم نہ کرتے۔ انسان کو قدرت کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ ان سب نے خاموشی سے میری باتیں سنی، بولنے کی کچھ گنجائش تھی بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنی زیادتیوں کا حال بخوبی جانتے تھے۔ یہ کہانی میں نے اپنی ڈاکٹر بھانجی کے اصرار پر آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وٹے سٹے کی شادیوں کی وجہ سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو اس برائی کے بارے میں بار بار بتانا چاہیے۔